अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। आप जो नीचे कमेंट में डन लिखते हैं उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी वीडियो की वजह से इतने दुरूद शरीफ पढ़े गए। तो आप जितने भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनकी तादाद लिखकर आगे डन लिख दिया करें। इसके अलावा आपको जो भी दुआ करानी है आप वो दुआ भी कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो के आखिर में एक इज्तिमाई दुआ करते हैं। मैं वीडियो के आखिर में जो भी दुआ कराऊंगी वो सिर्फ 10 लोगों के लिए कराऊंगी। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जल्द से जल्द मेरी वीडियो देखें और कमेंट में अपनी दुआ भी लिख लें, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 10 लोगों के लिए दुआ होगी। तो आपकी जो भी दुआ हो आप नीचे कमेंट में लिख दिया करें, ताकि आपकी दुआ इज्तिमाई दुआ में शामिल भी हो जाए। और ये तो आप जानते ही हैं कि इज्तिमाई दुआ जल्द कबूल होती है। इसके अलावा आप मेरी तमाम वीडियोस को एंड तक देखा करें, क्योंकि एंड में इज्तिमाई दुआ होती है। और आप मेरी जो भी वीडियो देखते हैं उनको लाइक जरूर किया करें, एंड तक देखा करें। और वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन किया करें, ताकि आप तक मेरे चैनल की न्यू अपडेट्स पहुंचती रहें। इसके अलावा आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी कार्य खैर में शामिल हो सके। जज़ाकल्लाह। इतने दर्द के बाद भी अगर तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें अजर के लिए चुन लिया गया है। तुमने जो रो रो कर मांगी है दुआएं, मुबारक हो कि उन्हें कबूलियत के लिए चुन लिया गया है। परेशान मत हो, तुम्हें आर्जी नहीं बल्कि हकीकी सुकून के लिए चुन लिया गया है। तुम सोचते हो आजमाइश के लिए आखिर मैं ही क्यों। खुश हो जाओ कि तुम्हें अल्लाह की दोस्ती के लिए चुन लिया गया है। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है रब से मांगने से। जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह को अपनी मनपसंद चीज़ के लिए मनाता है ना, तड़प से गिड़गिड़ाता है, तो वो मान जाता है। उसे अपने बंदे की मासूमियत बरी अदा बहुत पसंद है। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। बस फिर सब्र करो और दुआ करना कभी मत छोड़ना। फिर देखो तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से ना उम्मीद मत हो, क्योंकि मौजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और मौजज़े रोज़ होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आज़ाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगी। आपकी दुआएं वो सब कर सकती हैं जो आपका मुक़द्दर नहीं कर सकता। जब तुम दुआ के ज़रिए अपना पहला कदम अल्लाह की जानिब बढ़ाते हो तब वो तुम्हें देखकर खुश होता है और फिर तुम्हें कबूलियत के लिए तब तक इंतज़ार करवाता है जब तक तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा सा फासला तय करके अल्लाह तक पहुंच नहीं जाते। जब अल्लाह की रज़ा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर उन उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। वो अगर तुम्हें आजमाइश में डालता है तो मत भूलो कि वो रहीम उससे भी ज्यादा है। जब तुम्हें जंग के मैदान में ला खड़ा कर देता है तो ताकत भी उतनी ही देता है कि तुम पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाओ। वक्त कोई भी एक सा नहीं रहता। अल्लाह तुम्हें कभी भी मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। कुछ चीज़ों की हकीकत तुम्हें बाज़ औक़ात देर से समझ आती हैं, मगर जब तुम उन्हें समझ जाते हो तो तुम जान जाते हो कि उस चीज़ के देर से मिलने में कितनी अनगिनत मसलहतें थीं। तुम्हारे नसीब से तुम्हारी चाहत तक का जो एक मुख्तसर सा फासला है ना, वो दुआ है। तुम्हारी दुआएं ही इख्तिताम में तुम्हारे लिए उन दरवाज़ों को खोल देती हैं जिन्हें नामुमकिन समझकर तुम उन पे दस्तक देना बहुत पहले छोड़ चुके होते हो। दुआ की कबूलियत के लिए यकीन बहुत ज़रूरी है और यकीन सब्र किए बगैर कभी नहीं आ सकता। और सब्र से बेहतरीन इबादत और कोई नहीं हो सकती कि जब तुम इस दिल के तड़पने के बाद भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हो और दिन रात बेबसी से सिर्फ उसका नाम पुकारते हो। अल्लाह हर चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से आजमाता है और कभी कभार वो तुम्हें ऐसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है कि तुम्हें लगता है जैसे अब तुम कभी भी इस आजमाइश से नहीं निकल सकोगी, मगर ऐसा होता नहीं,
کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی ہی تب دیتا ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ تو پھر نا امید مت ہو، جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کیا ہے، تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو۔ جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارے یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو، جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے، جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے ہی اللہ تمہیں ان چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور صبر کا صلہ ہو اور انتظار کا صلہ ہو، وہ چیز جس کے دور ہو جانے سے وجود تہس نہس ہو جائے۔ اس حادثے کو بلانے میں وقت تو لگتا ہے اور اس وقت کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر کرنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر ہی آزمائش میں مبتلا رکھتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پلکوں سے جھپکتے ہوئے آنسو کو میری رضا کے لیے ضبط کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک گیا ہے، وہ جانتا ہے سب گنوا کر میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیری نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس رب سے اب تک رابطہ بحال نہیں ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے نا تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ تو اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے، یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے، اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ کرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے، مگر قربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہیں، مگر تہجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے
جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی تمام فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ ہمت مت ہارو اور دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی امتحان کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلایا کرتے تھے۔ تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہیں تو راتیں اللہ کے ساتھ گزار لیا کرو۔ جب سب سو رہی ہوتی ہیں تب اللہ کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہیں انہیں اللہ کے حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ جو تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ اچھا، اب ہم دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں کہ میں ایک دن میں صرف 10 لوگوں کے لیے ہی دعا کراؤں گی، تو جن کے لیے میں نے کل دعا کرا دی ہے ان کے لیے میں آج دعا نہیں کروں گی۔ تو بے شک آپ مجھے کل یا بعد میں آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، تو تب میں آپ کے لیے دعا کرا لوں گی۔ تو سب سے پہلے میں جو دعا کراؤں گی وہ میں اپنے والد صاحب کے لیے، کہ میرے والد صاحب جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے پیارے عزیز و اقارب، جن کو پیچھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جن کے لیے دعا کرنے والے بھی ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے جو میں دعا کروں گی، ایک بہن ہے اسمتا سنہا، کہتی ہیں کہ میں ایک ہندو ہوں لیکن اللہ جی کو بہت مانتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرا ایک بچہ ہے، مجھے جاب کی ضرورت ہے۔ تہجد میں روز اللہ جی سے دعا کرتی ہوں، پلیز میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے راضی رہے اور کن فیکن کہہ دے۔ میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں اور آپ بہت جلد ایک اچھی مومنہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کرے، آمین۔ آپ لوگ جو بھی دعا کرتے ہیں تو پلیز اپنا نام بھی مینشن کیا کریں۔ اب یہاں پہ ایک یوزر کے نام سے ہے، اللہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرے، مجھے شکر اور صبر کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے میری آزمائشوں میں صبر عطا کرے، ایوری ون سے آمین۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کرے اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہیں زارا، میرے لیے بھی دعا کریے، اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ مجھے ایمان کی دولت سے نواز دے۔ مائرہ شیخ، تو مائرہ شیخ دل سے دعا ہے، آپ لوگ پلیز جتنے بھی یہ دعا سن رہے ہیں آپ لوگ آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ اگر 40 آمین کسی دعا پر آ جاتی ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ تو اجتماعی دعا کر رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ آمین ضرور کہا کریں۔ صلاح قریشی کہتی ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، شگفتہ۔ بہت دعا ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ ایک اور ہے ہنا شیخ، کہتی ہیں میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میری دعا قبول کر لے، آمین سم آمین۔ ہنا شیخ کے لیے آپ سب لوگ بھی آمین کہہ دیں۔ عثمان کنگ ہے، کہتے ہیں دعا کریں اللہ پاک ہمارا قرضے سے ہمیں نجات دے اور ہماری شاپ ہمیں واپس مل جائے اور ہمیں اپنا گھر دے دے۔ بہت دعا ہے میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے قرضے سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں، کسی کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، کسی کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کے قرضے سے خلاصی دے اور سب کی اللہ تعالیٰ دعا قبول و مقبول کرے، سب کی پریشانیاں حل کرے۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بے گھر ہیں، اپنے گھر کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں والا خوشیوں والا گھر بھی عطا کرے، آمین۔ ایک ہیں واحد علی، کہتے ہیں السلام علیکم آپی، میں جو مانگ رہا ہوں
وہ خوشی ہمیں ہمارے بچوں کو مل جائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا ہے جن کے لیے میں کل دعا کر چکی ہوں ان کے لیے میں دوبارہ دعا نہیں کروں گی۔ ایک ہے ہادیویہ پروین، کہتی ہیں یا خدا مدد کرے، آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے۔ ایک اور بھی ہیں یوزر کے نام سے، وہ مجھے کہتی ہیں السلام علیکم، آپ میرے لیے کوئی دعا کرے پلیز، اپنے وش میں کامیاب کرے، آمین، اور میرے سارے مشکل ختم ہو جائے۔ بہت دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ ایک اور ہیں جیسمین پروین، کہتی ہیں السلام علیکم، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میرے حق میں جو صحیح ہے وہ عطا کریں اور مجھے صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ میری آزمائش بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتی ہے، مجھے پلیز دعا کریں۔ میرا نام سونی۔ تو میری بہن آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری 2 بیٹیاں ہیں انم اور سارا، ان کے نصیب کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے شوہر کو حج مبارک کا حج نصیب ہو۔ تو بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ والی دعا تو ہر کوئی ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حج فرض ہے جو کہ اس والے فرض کو انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب جن جن کو دعا کرانی ہے تو وہ آپ نیچے کامنٹ میں دوبارہ سے لکھ دیں جنہوں نے آج لکھا ہے، تو انشاءاللہ کل جب میں 10 لوگوں کے لیے دعا کروں گی تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ کی دعا بھی شامل کروں گی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ میں ٹائم نکال کر ضرور آؤں گی، لائیو آؤں گی، اور جس نے بھی دعا کے لیے کامنٹ کیا ہے ان سب کے لیے ہم لائیو جو ہے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے بھی لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں لائیو آ کر آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں، کیونکہ ویڈیو میں سب کے لیے دعا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کافی ساری دعائیں ہوتی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کس کس کے لیے دعا کروں، تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے جس کی ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ چیز کافی ٹائم کنزیومنگ ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں لائیو آؤں اور آپ سب لوگوں کے لیے اجتماعی دعا کروں۔ تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، مجھے، میرے والدین کو، آپ سب لوگ بھی ہے نا اجتماعی دعا کیا کریں، اور جو بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں نا آپ سب لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہ مسئلہ حل کر دے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو جاب کی ضرورت ہے تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی یہ مسئلہ حل کر دے، اور جتنے بھی لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان سب کے لیے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیں، ان کو اچھی ملازمت عطا کریں۔ یا اس طریقے سے جب بھی آپ دعا کریں گے نا تو آپ کی دعا آپ دیکھیے گا ضرور قبول ہوگی۔ جزاک اللہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔